बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फॉर्म 47 के तहत जो हुकूमत बनाएगी बिल आखिर एस्टैब्लिशमेंट, और ये हुकूमत बगैर एक पेज पर भी है, लेकिन इसके बावजूद ना तो आवाम मान रही है और ना ही आलमी सतह पर कोई बड़ी कामयाबी मिली है। और जिस तरीके से मोहसिन नकवी को भेजा गया था वो सारा मिशन भी नाकाम होता दिखाई दे रहा है। और अब अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर ही मामलात तय होने हैं और इमरान खान का जो रास्ता है वो साफ होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ नून लीग भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। इस सारी सूरत हाल के अंदर असल खबर क्या है, क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बता रहे हैं कि नाश्ते की दावत आई है। और ये जो खबर है इसका भी ड्राफ्ट सीन हुआ है। जैसे पहले ये दावा किया गया कि अमेरिका से हलफ बर्दारी तकरीब की दावत आई है, तो इनका एक से बढ़कर एक झूठ पकड़ा जाता है। और ये नाश्ता क्या होता है अब वहां पे और किस तरह के लोगों को दावत दी जाती है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो नए जज अपॉइंट हुए हैं, राजा इनाम मिन्हाज, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो एक आम पिटीशन है उसके अंदर एक नई गेम डाली है, वो आपके सामने रखता हूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। आप देखिए कि पाकिस्तान का सिटिंग वजीर दाखिला वो अमेरिका के अंदर उसको रुसवाई का सामना है, फिर वो तरह तरह की खबरें चलाई जाती हैं। अब ये असल फेक न्यूज होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब रियासती टीवी चैनल बाकायदा जो हुकूमत है उसका अपना एजेंडा फेक न्यूज हो, तो फिर बंदा क्या कह सकता है। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि जो उनके इख्तलाफ रखता हो उनके खिलाफ हमने ये कानून लेके आए हैं या इकदाम करने हैं। अब सूरत हाल ये है कि बिलावल जरदारी जो है अब वो नाश्ते पे जा रहे हैं और इसको एक बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा नाश्ता है और यहाँ पे ये हो जाएगा, इनवाइट कर दिया है। वो भाई पहली बात तो ये है कि ये आप इतना क्यों मरे जा रहे हैं, इतनी क्या टेंशन है आपको। आप ये बताना चाहते हैं अपनी सीवी कि मैं जो है मेरी बड़े वहां पे लिंक है। वो भाई इस तरह के काम जो है पैसे दे के, जैसे अमरीकी सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब में बंदा जा सकता है, इसी तरह यहाँ भी जो है वो तरीकाकार होता है। अब इस पर अहमद नूरानी, आपको इल्म है अहमद नूरानी तहरीक इंसाफ के बड़े नाकद रहे हैं और अब उनको लगता है कि बहुत सारी चीजें जब हम कंपैरिजन करते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, तो जिस तरह इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा है डट के, तो अब जो है वो समझते हैं कि ये काफी हद तक इनको उनके बयानात से सपोर्ट मिलती है। अब उन्होंने बताया कि अमेरिकी सदर ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। अब ये जो दावा किया गया है सबसे पहले ये फेक न्यूज है। अहमद नूरानी के मुताबिक ये फेक न्यूज है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की दावत पर नाश्ते में, भाई अमेरिकी सदर खुद वहां मेजबान ही नहीं है, वो मेहमान है। और यही असल में जो है वो तरीकाकार है अमेरिका के अंदर ये जो इवेंट होता है। लेकिन आप देखें यहां इस पाकिस्तानी कौम को ये फेक न्यूज दी जा रही है कि आप पहला एक्शन इस फेक न्यूज के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये जियो न्यूज ने दी है, बिलावल जरदारी दे रहा है जिसके यानी जिस तरीके से, लेकिन नहीं, ये फेक न्यूज नहीं है। फेक न्यूज वो है जो हुकूमत के जो है वो मुखालफ हो। अब अहमद नूरानी लिखते हैं कि बिलावल भुट्टो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट फाउंडेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट फाउंडेशन के नाश्ते की दावत में शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप ना तो इस इवेंट के मेजबान है और ना ही दावत दे सकते हैं। ट्रंप इस तकरीब में खुद एक मेहमान के तौर पर आएंगे और मेहमान खसूसी के तौर पर खताब करेंगे। अब ये सारा सीन है, आप अंदाजा कर लें कि वो खुद मेहमान है और एक तंजीम है और वो उसका काम ये है। इस तरह की दावत तो पता नहीं कि उसमें कितने तरीके इंसाफ के लोग होंगे जो ओवरसीज हैं, अमेरिकन है। लेकिन अब ये यहां से तासर देना एक वजीर आजम का उम्मीदवार इस सतह पे लेटा हुआ हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं वो भाई ये खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बिलावल को दावत नहीं दी। अहमद नूरानी बता रहे हैं कि दुनिया भर से आम तरीन लोगों को इस नाश्ते में शिरकत की दावत दी जाती है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी दावत दी जाती थी। बेनजीर भुट्टो को चूंकि पता था कि ये अमेरिकी सदर या व्हाइट हाउस का नाश्ता नहीं होता बल्कि एक काउंसिल ऑफ चर्चेज और कांग्रेस का इवेंट होता है, इसलिए मोहतरमा इन साफियों से नाराज होती थी।
جو اسے امریکی صدر یا وائٹ ہاؤس کا ناشتہ لکھتے تھے، اب نیشنل پریئر بریک فاسٹ فاؤنڈیشن کا نام سے علیحدہ ادارہ بن گیا جو اس ایونٹ کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ ساری کہانی ہے جو یہاں پہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کمال ہو گیا۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس وقت انصاف کا ننگا ناچ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز، وہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح جوڈیشری کمپرومائز ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور وہاں پہ آپس میں پھڈا پڑا ہوا ہے، اور 27 تاریخ یعنی منڈے اس حوالے سے انتہائی اہمیت اختیار کر گیا، اور آج اگر کوئی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے آتا ہے، اگر نہ آیا تو پھر منصور علی شاہ بھی بس آپ سمجھے کہ گئے، ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جن ججز کو اپوائنٹ کیا گیا، دونوں متنازع کردار ہیں، دونوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ویسے ہی اس کا تعلق جو ہے وہ ایک صدر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا، یہی اس کی اصل جو ہے وہ یعنی اہلیت ہے۔ اور سندھ کے اندر آپ دیکھیں، نون لیگ کے رہنما کا بیٹا جج بنا دیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے والا جج بنا دیا، اور جیالے بھرتی کر دیے، اور کچھ پتہ نہیں، یعنی یہ جب تاثر ہوگا اور بات کی جائے گی تو کہا جائے گا فیک نیوز ہے۔ کتنی یعنی عجیب صورتحال ہے۔ یعنی آپ دیکھیں عدلیہ کو تباہ کیا جا رہا ہے ان جماعتوں کی طرف سے، یعنی نواز شریف اور زرداری کے خاندانوں کو صرف پاکستان پر قبضہ دلانے کے لیے شاید یہ اقدامات ہو رہے ہیں جو اس وقت بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اب یہ ایک تجزیہ ہے جی۔ اچھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں دائر کی گئی۔ اب بریت کی درخواستیں، اب اس کے اندر آپ نے سننا ہے، سماعت قابل سماعت ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن اب نوٹس جو جاری کیے ہیں نا، لٹکانا ہے معاملے کو، چکے یہ جو نیا جج آیا ہے، وکیل صاحب جو جج بنائے گئے ہیں، جب حکومت نے خود اپنے جج لے کے آئی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو پورا سسٹم ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کی جو ساخت ہے، وہی بنیادی طور پر نظام انصاف جو ہے اس کو ملیا میٹ کر رہی ہے، اور سہولت کاری ہو رہی ہے اس وقت جو ہے وہ اندرون خانہ اس سارے سسٹم کی۔ اور اگر عمران خان اقتدار میں آتے ہیں اور یہ ایک ایک جو ابھی اپوائنٹ ہوا ہے، اس کو اگر جو ہے وہ باہر نہیں نکالتے اور ان سے مراعات واپس نہیں لی جاتی، تو پھر آئندہ بھی جرأت ہوگی کہ اپنی اپنی پارٹیوں کے جج جو ہے وہ بھرتی کر دیے جائے۔ یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ آپ لوگوں نے انصاف لینے جانا ہے جن سے وہی کردار جو ہے وہ اس طرح ان کے ہوں۔ اچھا، اب جو ہے وہ درخواستوں پر یہ بتایا گیا کہ ایف آئی اے کو 28 جنوری کے لیے نوٹس نہیں کیا گیا۔ ویسے تو 28 کے لیے نوٹس ہونا چاہیے نا، لیکن اس کے اندر پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آئیں ذرا ہم آپ دونوں کو سنتے ہیں کہ یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں باقاعدہ سماعت کے لیے ایڈمٹ نہیں کی گئی، بلکہ پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ دوسرے فریق کو سننے کے بعد درخواست کی ایڈمیشن یعنی سماعت کے لیے باقاعدہ منظوری کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی مزید ڈیلے کریں گے۔ یہ جج صاحب ہیں، اور پہلی مرتبہ یہ بندہ جج آیا ہے، اور اس کے سامنے ہائی پروفائل کیس لگا دیے گئے ہیں، اور وہی ایجنڈا بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جس کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ بھئی اتنی دیر تک فیصلہ نہیں کرنا جب تک نئے جج جو ہے وہ نہ آ جائیں، چونکہ جو آئین پسند، جو قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ججز جنہوں نے خط لکھا، جن سے توقع ہے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وہ تو بھئی فیصلہ میرٹ پہ کریں گے۔ تو ہمیں تو جج جو ہے وہ بہترین چاہیے جو مزید آئین اور قانون کی بلندیوں پہ پہنچ کے فیصلہ کرے۔ تو اس جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا انتظار کیا گیا، اور ہائی پروفائل کیس جسٹس جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق ہے، جس کے اپنا اس پہ عدم اعتماد ہو چکا ہے، اب تحریک انصاف عمران خان کو اس پر عدم اعتماد کرے گی نہیں کرے گی یہ دیکھنا ہوگا، ورنہ یہ تو عامر فاروق صاحب کی بھی نیکسٹ جو ہے وہ لیول ہے اگر یہاں پہ۔ تو انہوں نے جی وہ نوٹس جاری نہیں کیا، وہ پری ایڈمیشن نوٹس، کہ پہلے ذرا اس پہ کرتے ہیں کہ یہ سننا بھی چاہیے نہیں سننا چاہیے، یہ عمران خان کی بریت کو لٹکانا یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی حلقہ احباب ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی عمران خان معافی مانگے گا، عمران خان معافی نہیں مانگے گا تو اسٹیبلشمنٹ تو راضی نہیں ہوگی۔ اب تو عمران خان منت ترلے کر رہا ہے
لیکن دوسری طرف سے سنوائی نہیں ہو رہی۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں نون لیگ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ جہاں تحریک انصاف دیکھ رہی ہے وہاں سے سیاسی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نہ ہو بھائی موج کریں، یعنی یہ ان کو یعنی یہاں سے نون لیگ کا جو کانفیڈنس لیول ہے، اور بظاہر لگتا ہے اس کے اندر وزن ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر وزن نہ ہو، چونکہ مریم نواز جس ڈٹائی کے ساتھ وہ سارے معاملات کر رہی ہیں، اور یعنی ہمارے جو ادارے ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں، لازمی بات ہے، جو جتنا کرپشن کے الزامات ہوں گے، جتنا کوئی کانا ہوگا، جتنا کوئی بینگا ہوگا، وہ جیسے کہتے ہیں نا سیاسی اعتبار سے جس کے مالی معاملات یا باقی چیزیں، اور یہ خاندان تو آزمائے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے ادارے اس لیے کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ ان کو جب چاہیں گے ہم یعنی وہ مروڑ سکتے ہیں، ان کی اتنی کمزوریاں ہیں۔ اب عمران خان کی وہ کمزوریاں نہیں ہیں تو اب دیکھیں کتنے مقدمات بنانے پڑے ہیں۔ اب ایک نقطہ نظر یہ ہے، اب یہ جو ہے جب عمران خان کی حکومت تبدیل کی گئی تو اس وقت بھی یہ چیزیں جو ہے وہ وہاں سے ہی آئی تھی، اور یہ کیا گیا کہ 10 سال کا منصوبہ ہے، عمران خان ہی رہیں گے، لیکن اس سے پھر دوسرے فریق کو اصل میں ڈرایا جا رہا تھا کہ آپ عدم اعتماد لے آئیں، چونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ورنہ عمران خان دیکھا یہ ہو جائے گا، اور اس ڈر کے خوف میں مبتلا کر کے یہ کام سارا کیا گیا۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ریالٹی نہیں ہوتی، لیکن خطرہ اس وقت ایک ہی ہے عمران خان سے کہ عمران خان اگر آ جاتا ہے تو جنہوں نے ایکسٹینشن لی ہے وہ ایکسٹینشن والے برقرار رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ الٹ پلٹ تو نہیں کریں گے، 2/3 اکثریت تو کسی صورت عمران خان کی ادارے کے لیے افورڈیبل نہیں ہے، یعنی اس سے قانون ہوگا، اور اب تو ایم این ایز ایم پی ایز کو اغوا بھی نہیں کیا جا سکے گا، یعنی اب جس یعنی عمران خان جس طریقے سے اگر اب الیکشن غیر جانبدارانہ ہوتے ہیں تو 3/4 تحریک انصاف کی نشستیں ہوں گی، اور وہ جو چاہیں گے کریں گے، یعنی وہ چاہیں تو ایک ادارے ختم کر دیں بھائی، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چاہیں تو 2-4 شخصیات جو ہے ان کو ہٹا دیں کہ جائیے باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ تو اس وقت ایک ڈر اور خوف کی فضا ہے، حالانکہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں۔ اب نون لیگ پیپلز پارٹی اپنے طور پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا بنے گا، ہم نے اتنی آپ کے کہنے پہ خدمت کی، ہم نے یہ کیا، ہمارا نقصان ہو گیا سیاسی طور پہ، حالانکہ فائدہ بہت ہوا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں، لیکن دوسری طرف سے جس طرح یہ ملک چل رہا ہے یہ نہیں چل سکتا، یعنی یہ مزید اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے نا محمد بن سلمان کے ذریعے، میرا خیال ہے محمد بن سلمان کے اپنے اتنے معاملات ہیں، اور امریکہ ہمیشہ دباؤ ڈالتا ہے ہیومن رائٹس پر، دیگر معاملات پر، تو وہ اپنے معاملات ان کو کلیئر کرنے ہیں، انہوں نے پاکستان کے نہیں کرنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام، کیا سعودی سفارت خانے کو نہیں پتا کہ پاکستان کی عوام کس طرف کھڑی ہے؟ اور اگر اس طرح وہ کرتے بھی ہیں تو پاکستان کی عوام کے خلاف یعنی وہ رائے کے خلاف جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کے اندر ان کے حوالے سے نفرت پیدا ہو گئی۔ تو یہ ایک ڈراوے کی حد تک چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ سفارت خانے دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کتنا مقبول ہے کتنا غیر مقبول ہے۔ الٹیمیٹلی عمران خان کی جو رہائی ہے وہ اس وقت واضح ہے، یعنی ان چند ماہ کے اندر عمران خان کی رہائی یہ واضح ہے، لیکن ون ون پوزیشن جو ہے وہ تلاش کی جا رہی ہے۔ احمد نورانی کہتے ہیں کہ اب صرف چیزیں یہی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے، چونکہ عمران خان نے یہ تو نہیں ماننا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ کرے، کوئی ڈیل کرے، تو اب یہی کہ آپ کوئی بڑا لانگ مارچ نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، تھوڑا سا چلنے دیں، تو یہ گھسیٹ کے عمران خان کی رہائی اب یقینی ہے۔ اب میں اصل میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، امریکن پریشر بھی ہے، امریکن پاکستانی کمیونٹی بھی ہے، بڑی بڑی شخصیات پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، یہ ساری خبریں بھی درست ہیں، اور پھر روز جو تیا پانچا ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر کوئی ان کی لابنگ نہیں ہے، یہ خرچہ کر کے بھی لابنگ نہیں بنا سکتے، چونکہ عوام کے مقابلے میں جس طرح پاکستان کے اندر انہوں نے پیسہ لگایا ہے، تو کیا یہ بیانیاں بنا سکے ہیں؟ وہاں بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے مقابلے میں آپ جتنے بھی لگا لیں، چند لوگوں کو آپ پیسے دے بھی لیں، تو پھر بھی بیانیے نہیں بنتے۔ اور کیا آپ نے اپنے ملک کی جنگ کا بیانیہ بیرون ملک بنانے کے لیے یہ پیسے لگانے ہیں؟ تو یہ افسوس، دوسری طرف بھارت ہے، باقی معاملات ہیں، تو ایک اپروچ جو ہے وہ ڈیفرنس ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں نظر آئے گی۔
صرف ون ون پوزیشن کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بغیر گیم نکلتی دکھائی دے رہی ہے، اور عمران خان کی جو رہائی ہے وہ یقینی ہے ان چند ماہ میں. یہ میں کوئی چورن نہیں بیچ رہا، یہ وہ فیکٹ اور حقائق ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو اس وقت جو ہے وہ سمجھے کہ وہ واضح پتھر پہ لکیر ہے. ورنہ اگر کوئی پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.